बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हदीस मुबारका के मुतालिक पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने कुरान पाक की आयत के मुतालिक पढ़ा था। पिछले दो लेक्चर्स जो कुरान पाक की आयत के हवाले से थे, आज हम हदीस मुबारका के मुतालिक पढ़ेंगे। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हदीस मुबारका है वो पहले नंबर पर ही मौजूद है, और ये हदीस मुबारका तकरीबन हर हदीस की किताब के अंदर हमें ज़रूर मिलती है। इमाम बुखारी इसको अपनी किताब के आगाज़ में लेकर आए हैं, और ये नीयत के मुतालिक है। और आपने ये अल्फाज बड़े मारूफ सुने भी होंगे, इन्नमल आमालु बिन्नियात के आमाल का दारो मदार नीयतों के साथ है। तो इस हदीस मुबारका को आज हम पढ़ेंगे। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। आप फरमाते हैं कि बिलाशुबा आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और हर आदमी के लिए वही कुछ है जैसी उसकी नीयत है। बस जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और जिसने दुनिया के हुसूल की खातिर या किसी औरत की खातिर कि उससे निकाह किया जाए, इस नीयत से हिजरत की, तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए है जिसकी खातिर उसने हिजरत की। यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर वो हिजरत नहीं कर रहा। हदीस मुबारका में दो चीज़ें होती हैं। हदीस मुबारका जो किताबों के अंदर हमें मिलती हैं, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, कोई हदीस मुबारका की किताब हो, उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो जहाँ से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शुरू हो रहा है, एक हिस्सा वो बाद वाला आता है। उससे पहले एक चीज़ आती है जिसमें हमें ये ज़िक्र मिलता है कि फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फिर फ़लाँ से सुना, और उस सहाबी ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, या हुजूर की कही हुई बात वो आगे बता रहे हैं। इस हदीस मुबारका में आता है अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु, कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। इससे ये पता चलता है कि ये हज़रत उमर ने बराह रास्त हुजूर से सुना है, किसी और के वास्ते के साथ, किसी और के रावी के वसीले के साथ आपने नहीं सुना। तो हदीस मुबारका में दो चीज़ें आती हैं। नंबर एक पे आती है सनद। सनद आम तौर पर लफ्ज़ भी इस्तेमाल जब होता है किसी दलील के तौर पर इस्तेमाल होता है, या हमारे पास जो डिग्री होती है वो भी हमारी एक सनद होती है कि इस बंदे ने फ़लाँ इंस्टीट्यूट से ये एजुकेशन जो हासिल की है, इसके बाद इसकी ये दलील है कि इसने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो अब हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ गई हदीस मुबारका में सनद। सनद किसको कहते हैं? सनद वो चीज़ होती है कि जो फ़लाँ रावी ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, या फ़लाँ ने उससे रिवायत किया। रिवायत के अल्फाज भी आ जाते हैं या समात के अल्फाज भी आ जाते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ शख्स से सुना। तो जितने भी दरमियान में रावी आते हैं, मिसाल के तौर पे हुजूर तक पहुँचने में इमाम बुखारी से लेकर कितने लोग आ जाते हैं, वो 20, 30, 15 जितने भी आ जाते हैं। इमाम बुखारी ने आगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इमाम बुखारी ने अली से सुना, अली ने आगे सुना उमर से, उमर ने आगे सुना इस्माइल से। इस तरह ये मुख्तलिफ रावी हैं। ये दरमियान में जितने भी आएंगे इनको हम रावी कहेंगे। इनके ज़रिए से, इनके वसीले से बात हम तक पहुंचती है। ये बात चलती चलती आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। सनद के बाद आ जाती है रिवायत। अब रिवायत हकीकतन कहाँ से शुरू हो रही है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। इससे पहले अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल। यहाँ तक जो है ये सनद बनती है। यहाँ पर तो हमारे सिलेबस में ये शॉर्ट करके सिर्फ हज़रत उमर से बात शुरू हो गई, वगरना आप असल किताब देखें तो वहाँ पर आपको वो सारे नाम मिलेंगे कि इमाम बुखारी ने किस बंदे से ये हदीस मुबारक हासिल की है, और फिर उनसे आगे वसीले तक कहाँ तक ये बात चलती है, वो सारी सनद इसमें मौजूद होती है। दूसरे नंबर पर जो रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और ये हदीस मुबारका एक ऐसी हदीस मुबारका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फ़िक़्ह के मुतालिक करीबन 70 जो इसके मौज़ूआत हैं इसी के साथ रिलेटेड हैं, और ये
ہر ایک عمل کے ساتھ ہمارے شامل ہو جاتی ہے۔ اب اعمال کی قسم کون سی ہوتی ہے؟ یہاں کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال ہمارے 3 قسم کے ہوتے ہیں، طاعات، دوسرے نمبر پر آ جائے گا معاصی، تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے مباحات۔ اب ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں کیا چیزیں ہیں۔ اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ نیک ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں واضح طور پر قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ طاعات اپنے لفظ سے ہی واضح ہے، طاعات کہتے ہیں بندگی کو، عبادت کرنے کو، اور معاصی معصیت سے ہے، معصیت کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا، خطا کرنا، یا کوئی ایسا کام جو شریعت نے پسند نہ کیا ہو اس کو معاصی میں کہتے ہیں، معصیت سے ہے، یہ معاصی اس کی جمع ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے مباحات۔ طاعات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر شریعت نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری طاعات میں آ جاتی ہیں، یعنی جن چیزوں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں معاصی۔ معاصی گناہ، جھوٹ نہ بولو، چگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، دھوکہ نہ دو کسی کو، یہ ساری چیزیں جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے وہ معاصی میں آ جاتے ہیں، معصیت میں آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے یا جن چیزوں کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، وہ آ جاتے ہیں معاصی اور طاعات۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے مباحات۔ شریعت نے ہمیں، اسلام نے جس چیز کا نہ ہمیں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کرو، نہ ہی واضح طور پر ہمیں قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں کہیں ملتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کرو، ان چیزوں کو مباحات کہتے ہیں، مباح کہتے ہیں، یہ مباح کی جمع ہے۔ یعنی ہم اچھا لباس جو پہنتے ہیں، مہنگا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا، نئے نئے انداز کا لباس پہننا، یہ شریعت نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے نہ ہی شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اسراف سے بچنے کا ضرور ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ جو کام تھوڑے پیسوں میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسوں میں آپ نہ کرو، لیکن انسان اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، جو اس نے یونیفارم پہننا ہے، جو اس نے اپنا کوئی اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، وہ تو اس کی ضرورت میں آ جاتا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ تم اچھا لباس پہنو، مہنگا لباس پہنو، نہ ہی ہمیں منع کیا ہے کہ آپ یہ لباس پہنو یا نہ پہنو۔ اسی طرح اچھا کھانا ہم کھاتے ہیں، ہم کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اچھا کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ ہم تھوڑا کھانا کھا کے پیٹ کو تو ہم بھر سکتے تھے، لیکن ہم اچھا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، کبھی کبھار جو ہم عام طور پر چلے جاتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، نہ ہی شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمیشہ ہی مہنگا کھانا کھاؤ۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ شریعت نے نہ اس کا ہمیں حکم دیا ہے نہ اس سے منع کیا۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں مباحات، یعنی جن چیزوں کا شریعت نے کوئی خاص حکم ہمیں نہیں دیا کہ آپ اس طرح کرو یا اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز کو مباح کہتے ہیں۔ اب 3 چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گئی طاعات، دوسرے نمبر پر معاصی، تیسرے نمبر پر مباحات۔ وہ اعمال جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ اعمال جس سے ہمیں منع کیا ہے، اور وہ اعمال جن کے بارے میں واضح طور پر کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا، لیکن ہم اگر وہ کر لیں تو کرنے سے ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں ایک یہ دوسری تعریف اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مباح عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے، نہ کرنے سے ہمیں گناہ نہ ملے، تو یہ ایک دوسری تعریف بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اب جو نیت ہے، نیت کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک ہو جائے گا طاعات، دوسرا ہوگا مباحات۔ نیت کا تعلق ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نیت کا تعلق نہیں ہوگا۔ نیت کا تعلق یا تو حکم جس کا دیا ہے اس سے ہو سکتا ہے، یا اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ جس سے شریعت نے کوئی خاص واضح طور پر ہمیں حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل ہمیں واضح طور پر حدیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں نہیں ملتا کہ تم یہ کام کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، یا فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے، وہاں کے لوگوں کی تم مدد کرو۔ مدد کرنے کا حکم ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ تم سفر کر کے جاؤ، فلاں علاقے میں جا کر تم فلاں بندے کی مدد کرو، تو واضح طور پر شریعت نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا، لیکن ہم کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی ہم عمل کریں گے وہ عمل نیت کے ساتھ خاص ہوگا کہ نیت اگر اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، وگرنہ اگر ہم نیک عمل بھی بری نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا۔
یہی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اعمال تو انسان کرتا ہے، لیکن وہ اعمال جن کے ساتھ اچھی نیت شامل ہو جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور نیت ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے، اور یہ ایک ایسا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذریعہ ہے کہ جو انسان نیت ہی کر لیتا ہے، وہ بے شک عمل نہیں بھی کرتا، اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو۔ یہ نہیں کہ بس دل میں سوچ لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور حقیقت میں اس کی نیت مراد نہیں تھی۔ دل اور دماغ جس چیز پر اکٹھا ہو جائے اس کو نیت کہتے ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں کوئی خیال آیا، اس خیال کو دل میں انسان لے جاتا ہے اور دل میں راسخ ہو جاتا ہے کہ میں واقعی یہ کروں گا، اور اس کا دل اس کام کو کرنے کے لیے رضامند بھی ہو، تو دل اور دماغ جس جگہ پہ جمع ہو جائیں وہ نیت کہلاتی ہے۔ اور نیت انسان کو وہ اعمال کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان عمل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ جب کسی نیک عمل کی نیت کر لیتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلم ہو، وہ نیت کرتا ہے تو اس کو نیت کرنے کا ثواب ایک نیکی کا مل جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو اس کا دوہرا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ایک ثواب جو اس کو ایک نیکی کا ملا تھا وہ اس کا قائم رہے گا۔ تو یہ ہے نیت۔ نیت کا تعلق معاصی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، معصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، گناہ کے عمل کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ چاہے کہ میں برا عمل کروں اور برے عمل کے ذریعے آگے ایک نیکی کی نیت کر لوں۔ جیسے کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، مال کو چوری کرتا ہے، شریعت نے اس کا سختی سے منع کیا ہے کہ تم چوری کا مال استعمال نہ کرو، چوری کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور اس کی سزائیں اسلام نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مال چوری کروں گا، فلاں بندہ بڑا جو ہے وہ حرام کا پیسہ کماتا ہے، میں اس کا پیسہ چرا کے غریبوں پہ تقسیم کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیت جو ہے وہ برائی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ برے عمل کے ساتھ اچھی نیت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، تو ہم اگر یہ برا عمل کسی اچھی نیت کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک میں واضح طور پر جو چیزیں ملتی ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے۔ قرآن پاک میں اچھی اور بری نیت کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن نے ایک ہی عمل کرنے والے دو آدمیوں کی مثال دی ہے، ایک کا عمل برکت والا ہے، نیکی اور ثواب والا ہے، جبکہ دوسرے کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب اچھا عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوگا، اور اچھا عمل اچھی نیت کے بغیر جو کریں گے وہ ریاکاری یا دکھلاوے کے زمرے میں آئے گا، کہ انسان نیک عمل تو کرے لیکن وہ نیک عمل کرنے میں ساتھ بری نیت شامل کر لے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنا نام بڑھانے کے لیے کرے۔ تو ایسا جیسا کہ آج کل بہت ساری این جی اوز کر رہی ہیں، یا این جی اوز کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیک کام جو ہیں وہ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، تو وہ سارا پیسہ خرچ تو ہو رہا ہے، لوگوں کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے نیت کی، شہرت کی نیت کے ساتھ انہیں شہرت تو نصیب ہو گئی، ان کا نام تو بن گیا، لوگوں نے ان کی تعریف تو کر لی، لیکن اس کا کوئی عمل نہیں ملے گا۔ اب قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک مثال دی جاتی ہے، اس شخص کی مثال جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی اور اس پر کچھ سبزہ اگ جائے، پھر اس پر زوروں کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ پھل نہ لے سکیں گے، اور ان منکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے محروم رکھے گا۔ اب قرآن پاک نے بڑی بہترین ایک مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو بری نیت کے ساتھ یا دکھلاوے کی نیت کے ساتھ یا اپنا مال اس لیے خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رضا کے بغیر وہ مال اپنا خرچ کرائے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر پر ایک بہت بڑی چٹان ہو، اس چٹان پہ مٹی آئے، مٹی کے بعد بارش پر سے پھر اس سے سبزہ نکلے۔ اب وہ مٹی بھی ہے، اس کے اوپر سبزہ بھی اگ چکا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یعنی اس سبزے کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر ایک بہت ساری زوردار بارش ہو، تیز بارش کے ساتھ وہ مٹی بھی گزر جائے، اس کے اوپر سے وہ سبزہ جو ہے وہ بھی گر جائے، تو ایک ایسا بندہ
جس کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اس کا نیک عمل ایسے ہی ہے جیسے اس چٹان کے اوپر مٹی اور سبزہ اگا تھا، وہ تیز بارش کے ساتھ گزر گیا، تو اس کو اس سے کوئی فائدہ اور کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ خرچ کرے، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پہ ایک باغ ہو، اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل ہو جائے، اور زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک بلند مقام پہ ایک باغ ہے، اس باغ پر تیز بارش برستی ہے، تیز بارش کے ساتھ وہ باغ جو ہے وہ خوب سیراب ہو جاتا ہے، جتنے اس کے اندر باغیچے تھے، جتنے پھل لگے ہوئے تھے، وہ اچھے طریقے سے ان پھلوں نے پانی حاصل کر لیا۔ اب وہ پانی وہاں سے بہتا ہوا گزر گیا، لیکن باغ وہیں کا وہیں قائم رہا۔ پچھلی مثال کی طرح نہیں کہ وہ مٹی بھی ساتھ گزر گئی، وہ سبزہ بھی ساتھ گزر گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک باغ ہے، باغ پر بارش برسی، بارش برسنے کے ساتھ خوب ان پھلوں نے اور ان درختوں نے خوب پانی حاصل کیا، اس پانی کے حصول کے ساتھ اس درخت کی ضرورت پوری ہو گئی اور خوب پھل نکلا، اور اس کی جو فصل ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی، 2 گنا ہو گئی۔ اور اگر بارش نہیں بھی برستی تو وہ اونچی بلند مقام پر جو باغ تھا اس کی فصل کم از کم اتنی ضرور ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک بندہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے کوئی کام، تو اس کی مثال ہم اس طرح لیں گے کہ ایک بندہ نیک کام کرنے کے لیے چلا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، اور سارے لوگوں نے اچھی نیت کے ساتھ وہ کام کیا، تو وہ اس کا اجر اور اس کا ثواب 2 گنا ہو گیا، کیونکہ وہ نکلا تو اکیلا تھا، اس کو اکیلے کا ثواب ملنا تھا، لیکن جب بہت سارے لوگ اس کی دعوت پہ، اس کے کہنے پہ، اس کے موٹیویٹ کرنے پہ جب بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں گے تو ان کا عمل جو ہے وہ اس کے عمل کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو اللہ اس کا اجر جو ہے بڑھا کر پیش کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اخلاص کی ایک مثال دی جاتی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور اتنا بڑا لے کر آتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچا ہے، نہ اس جانور کا خون پہنچا ہے۔ تو بندہ پھر حیران رہ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنا بڑا جانور قربان کیا ہے کہ اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ نہ گوشت میرے پاس پہنچا ہے، نہ ہی اس جانور کا خون پہنچا ہے۔ پھر پہنچا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جو دل کا اخلاص تھا، تمہارا جو تقویٰ تھا وہ میرے تک پہنچا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی انسان بہت بڑی قربانی کرنے کے بعد بھی نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر نیت یہ ہے میں جانور لے کر آؤں گا، اس کی تعریف پورے گاؤں والے یا پورے شہر والے لوگ کریں گے، پورے محلے میں یہ نام ہوگا کہ اس بندے نے جو جانور لیا وہ سب سے بڑا لیا ہے، یا 1 نہیں 5 جانور قربان کیے ہیں۔ تو جب یہ نیت آ گئی، اس نیت کے ساتھ لے کر آیا، یا کسی کے جانور کو دیکھا کہ وہ بڑا جانور ہے، اب اس کے مقابلے میں جانور اس لیے لے آیا کہ میں اس سے بڑا جانور لاؤں گا تو میری عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا، صرف اس نے جو گوشت کھایا ہے وہ گوشت سے فائدہ اٹھایا، اس کے علاوہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تمہارا تقویٰ اور دل کی نیت پہنچتی ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے اور اس سے اجر اور شہرت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس کی رضا اس سے طلب کی جائے، صرف وہی عمل قبول کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ جہاد کرتا ہے، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میدان جنگ میں اتر جاتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا رشتہ اس عمل کے ذریعے بن رہا ہے وہ ایک خلوص والا ہو اور اچھی نیت والا ہو۔ اب کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں ایک بندہ کرے تو اس کو ثواب ہوتا ہے، اسی چیز کو وہ ختم کر دے تو پھر اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی بظاہر ایک بندے نے ایک کام کیا، دوسرے بندے نے اس کام کو ختم کر دیا،
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دونوں کو اجر کیسے مل سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ایک چشمے کے پاس میں نے ایک کیل لگا دیا ہے، ایک ایسا کیل لگایا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اپنے جانور کو باندھیں، جانور کو باندھنے کے ساتھ ان کو یہ سہولت ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ چشمے سے پانی حاصل کر لیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور تم نے نیک کام کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں چشمے کے پاس دیکھا تھا، ایک کیل لگا ہوا تھا، میں نے اس کیل کو ہٹا دیا، اب چشمہ بھی وہی ہے، اس کے پاس کیل بھی وہی ہے جس کیل کو لگانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت ارشاد فرمائی تھی کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس نیک عمل کو ایک بندے نے آ کے ختم کر دیا، تو اس پر بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، تم نے یہ نیک کام کیا۔ اب صحابہ کرام حیران پریشان رہ گئے کہ وہ کیل لگانے والا وہ ٹھیک تھا یا جس نے کیل ہٹایا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے اس نیت کے ساتھ لگایا ہے کہ لوگ آ کر جانور باندھیں گے، دوسرے بندے نے اس کو اکھاڑ دیا ہے، اب دونوں ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے نیک عمل جو ہے اس میں نیت جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ یہ دو اعمال آپس میں مختلف ہیں، یعنی ایک نے ایک کام کیا، دوسرے نے اس کو ختم کر دیا، لیکن ان کی نیت مختلف تھی۔ لگانے والے نے اس لیے کیل لگایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور لوگوں کو سہولت اس سے ہوگی۔ دوسرے بندے نے کیل اس لیے ہٹا دیا، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو کہیں اس سے اٹکنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کوئی گر نہ جائے، تو اس وجہ سے اس نے وہ اکھاڑ دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کرو، اس نے یہ خیر کا کام کیا۔ اب حضور نے دونوں کو بشارت ارشاد فرما دی کہ دونوں نے نیک عمل کیا ہے۔ اب دکھاوے کا کام کرنا، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا، وہ شہید ہو کر اس دنیا سے گیا ہوگا، اس کی موت جو ہے وہ شہادت کے سبب ہوگی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے گا تو وہ اپنے اعمال گنوانا شروع کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اور میں نے یا رب العالمین تیری خاطر میں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے یہ نیک عمل تو کیا تھا، تو نے میری خاطر جان نہیں قربان کی تھی، بلکہ تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا توانا ہے اور یہ بہت بڑا جنگجو ہے، تم نے تو اس نیت کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع فرما کے، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس بندے نے تو نیک کام کیا تھا، اللہ کے دین کی خاطر وہ اس بیان دے رہا تھا کہ میں نے تیرے دین کی خاطر شہادت حاصل کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے دل کی نیت کو جانتا تھا، تمہارے دل میں جو بات موجود تھی وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، میں جانتا تھا کہ تو نے اپنی شہرت کے لیے اور بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے یہ عمل تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ ایک عالم دین سیکھتا ہے، دین کی تعلیمات حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اس کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس سے مجھے شہرت ملے گی، یا میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، میں جاؤں گا میرا استقبال کیا جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میرا ادب کریں گے، احترام کریں گے، مجھے اچھے اچھے القابات کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو اس کی نیت جب یہ ہو جائے گی تو اس کا یہ دین سیکھنے کا عمل یا کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کا عمل جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر ضائع ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے تیرے دین کی خاطر یہ کام کیا ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا رہا، لوگ نماز میرے کہنے پہ پڑھتے رہے، میں لوگوں کو خیر کے جذبے دیتا تھا، لوگ میری بات مان کے یہ کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تیری بات پہ عمل کرتے رہے، انہوں نے جو اعمال کیے ان کی نیت درست تھی، وہ تو درست رہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ مجھے شہرت ملے اور مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے اور القابات سے یاد کریں، تو تمہارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک ایسا شخص حاضر ہوگا جس نے لوگوں کو مال تقسیم کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، ایک بہت بڑی NGO چلا رہا ہوگا یا بہت زیادہ چیریٹی کے کام کرتا ہوگا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ اس کے عمل کو بھی ضائع کر دے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، میں تو اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کر دیتا تھا، میرا عمل کیوں ضائع ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری نیت یہ تھی کہ تو سخی اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے اور دولت مند اور اپنا چرچا کروانے کے لیے تو یہ کام کیا کرتا تھا، تیرا یہ عمل اس لیے ضائع ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک بندہ جو شہادت
کے مقام پر پہنچتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بہادر کہلاؤں، میں طاقتور کہلاؤں، میں جنگجو کہلاؤں۔ دوسرا بندہ جو علم دین سیکھتا ہے، علم دین سیکھنے کے ساتھ اس کی نیت بری ہو جاتی ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ تیسرا بندہ جو ہے وہ اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اعمال تو نیک تھے، کام تو اچھے تھے، لیکن ان کے بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب ہمیں یہاں پر نیت کا یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا کام کرے، اس کی نیت میں اخلاص ہو، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہو، تو اس عمل کے ذریعے وہ اگر تھوڑا بھی عمل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ایک کام بہت زیادہ کر دیتا ہے، بہت زیادہ نیکی بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں، تو پھر اس کا یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم ورڈ بائی ورڈ بھی کر سکتے ہیں، نیچے یعنی ایک ایک لفظ کر کے نیچے لکھیں، وہ اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں جب ہماری عربی گرامر مضبوط ہوگی، لیکن ہمیں کم از کم اس کا ترجمہ پڑھ کے جانا چاہیے۔ ایگزام میں ہم جب بیٹھیں وہاں پر بیٹھ کے ہمیں پتہ ہو کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، مفہوم کم از کم آپ پورا کر دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مارکس ضرور مل جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا جو اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اچھی نیت کے ساتھ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی قبول کی جائے گی۔ یعنی جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کو راضی کر رہا ہوں، تو اس کی ہجرت واقعی درست ہجرت ہوگی۔ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جانا، اپنا پیچھے کاروبار تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کا، تمام چیزوں کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، یہ ایک بہت بڑا عمل تھا۔ سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانے پہ ایک ہی لمحے میں ہجرت کا ارادہ کیا اور شہر کو بدل کے دوسرے مقام پر چلے گئے۔ ہم ایک محلے سے دوسرے محلے میں شفٹ ہوتے ہیں، اپنا سارا سامان بھی لے کر جاتے ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، رشتہ داروں اقارے وہاں پر آ جا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے جو ارد گرد رہنے والے تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ہو سکتا ہے کہ آگے جائیں گے تو اچھے تعلقات ہمیں میسر نہ آئیں، تو ہمارے لیے ایک یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک وہ بندہ جس بندے نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے بھی جانا ہو اور آگے معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جانا اور ایسے دور میں جانا جب کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں کہ آگے معلومات ہو سکے کہ آگے کے حالات کیسے ہیں۔ وہ حالات ایسے تھے کہ ایک لمحے میں حالات اچھے ہوتے تھے، دوسرے لمحے میں حالات خراب ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی صحابہ کرام نے حضور کے فرمانے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی، پس اسی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قابل قبول ہوگی۔ ہم دوسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ دو احادیث جو ہیں ان کے شارٹ کوسچنز بھی بہت سارے ان میں سے نکل سکتے ہیں، اور یہ ان کا ترجمہ اس لیے بھی ایک آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے مختصر ہیں، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کی بہت ضرورت بھی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، یہاں تک جو الفاظ ہیں ان کو سند کہیں گے۔ آگے جو حضور کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ آگے جو الفاظ ہیں یہ حدیث مبارکہ اور روایت کے الفاظ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی یہ حدیث مبارکہ روایت کردہ ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
ایون کہ اللہ کے انبیاء، فرشتے، جنات، انسان، ہر طرح کی جو مخلوق ہے ان کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، لیکن جو قرآن پاک ہے اس کو ہم مخلوق نہیں کہیں گے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام کہیں گے۔ تو اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کتاب کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو بذات خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل کیا، اور یہ اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ انسان ہے کہ جس کے دل نے اس کو قبول کیا۔ وہ انسان بھی کوئی عام انسان ہوتا تو شاید بلکہ یقیناً نہیں قبول کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ کو اتنا روشن فرمایا تھا اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اتنا قوی بنایا تھا، اور یہ اعزاز خصوصی طور پر عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست حضور کے سینہ پر نازل ہو رہا تھا، اور سینہ مصطفیٰ نے اس کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ شان اور یہ مقام ہے۔ جو انسان قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے، جس چیز کو تعلق ہو جائے، وہ قابل قدر ہو جاتی ہے، قابل عزت ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس قرآن پاک کو نازل کیا، تو وہ رات عام رات نہیں ہوئی بلکہ قدر والی رات ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خیر من الف شہر، کہ وہ بہتر ہے 1000 راتوں سے۔ ایک رات ہے لیکن اس کے بدلے میں 1000 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1000 راتوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ ایک رات جس میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، اس رات کو یہ اعزاز مل گیا کہ وہ تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب قرآن پاک تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، 23 سال اور کچھ مہینے ہیں جن میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پہ ایک ہی رات میں نازل فرما دیا تھا، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پھر ضرورت کے مطابق، ہر دور کے مطابق، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرماتا رہا، اور ایک ایک کر کے آیات کو نازل کیا، بعض اوقات صورتوں کو بھی ایک ساتھ جمع کر کے نازل کیا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ نسبت جس چیز کو ہو جائے وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں قرآن پاک کا احیاء موجود ہو، قرآن پاک کی تعلیمات موجود ہوں، وہ قوم معتبر ہو جاتی ہے، اور جس بندے کو قرآن پاک پڑھنے سے یا پڑھانے سے نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، وہ بندہ عام لوگوں سے ممتاز اور معتبر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، مال و دولت کمانا غرض نہ ہو، اور اپنا نام بنانا یہ مقصود نہ ہو۔ اللہ کی رضا اگر مطلوب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو یہ عمل کرے گا، قرآن پڑھے گا پھر پڑھائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور عام لوگوں سے ممتاز کر دے گا۔ ایک انجینئر جس طرح کوئی چیز بناتا ہے اور اس کو بنانے کے ساتھ ایک کوئی چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، ہم ایون کہ موبائل لیتے ہیں، موبائل میں بھی وہ بک ہوتی ہے۔ ہم کوئی چیز بھی خریدتے ہیں اس کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ نیا بندہ جب اس چیز کو خریدے اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ میں نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس موبائل میں سم کارڈ کیسے لگانا ہے، میموری کارڈ کیسے لگانا ہے، ہم نے نئی چیزیں کیسے اپڈیٹ کرنی ہے، سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، کیا کام کیسے کرنا ہے۔ آج تو یہ بچے کو پتہ ہے، لیکن وہ وقت جب یہ نئی دریافت ہوئی تھی چیز اور یہ ایک بالکل نئی چیز تھی تو لوگوں کو سمجھنے میں کافی مشکل تھی، تو اس وقت وہ بک کام آتی تھی۔ آج تو ہم موبائل لیتے ہیں، موبائل کے باکس میں وہ پڑی ہوتی ہے چیز، وہ بک اس وقت ہم نکالتے ہیں جب ہم بیچنا چاہتے ہیں موبائل، اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کے اندر وہ ہر چیز موجود ہے جو اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اور جس چیز کی ہمیں پریشانی ہونے والی ہے یا ہم جو نہیں سمجھ پائیں گے عام طور پہ، وہ اس کتاب کے اندر ضرور موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے، اس کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے، اس کائنات کی پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، جو قوانین ہیں وہ ہمیں اسی کتاب سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرما کے، کائنات کی تخلیق کے بعد ہمیں ایک گائیڈ بک عطا فرمائی ہے کہ تم یہ پڑھتے جاؤ گے تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت کہا ہے
کہ ہم جب تک قرآن کے ساتھ منسلک تھے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، قرآن کے ساتھ ہماری نسبت تھی، تو تب تک ہم معاشرے میں ممتاز تھے، ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے ہم نے رکھا، اس کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں عزتیں عطا فرماتا رہا۔ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہم نے بلند کر دیا جب قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور قرآن کو صرف برکت سمجھ کے ہم نے اپنی الماری میں رکھ لیا، یا مسجد کی الماری میں وہ برکت کے لیے پڑا ہوا ہے، تو وہ برکت تو ضرور دے گا لیکن ہم اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ تب ہی فائدہ ہوگا کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 قسم کے حقوق ہیں۔ پہلے نمبر پر حق ہے کہ اس کی ہم تلاوت کریں، تلاوت کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن پاک کا علم حاصل کریں، قرآن پاک کو سمجھیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے ہم پھیلائیں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ قرآن پاک کے حضور نے فرمایا اگر تمہیں ایک بھی آیت یاد ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ تو قرآن پاک کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم ضرور دیں۔ 5ویں نمبر پر قرآن مجید کے قوانین پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ ملک میں قرآن پاک کے قوانین کو نافذ کریں، جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق ہم عمل کریں۔